بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. अम्मा बाद, हम लोग आलाम सुन्नत मंशूरा लिअतिक़ाद ताइफ़त नाजियत मंसूरा इस किताब में सवाल नंबर 221 पढ़ने जा रहे हैं और हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से ये हल्का नंबर 81 है, 81। और सवाल नंबर 221 है, मा हुक्म करामातिल औलियाई। तो पढ़ें शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मा हुक्म करामातिल औलिया। करामातुल औलिया हक़ व हुवा ज़ुहूरुल अम्रिल ख़ारिक़ अला अयदीहिम अल्लज़ी ला सुनअ लहुम फ़ीही व लम यकुन बितरीक़ित तहद्दी बल युजरीहि अल्लाहु अला अयदीहिम व इन लम यअलमू बिही कक़िस्सति अस्हाबिल कहफ़ व अस्हाबिस सख़्रह व जुरैजिन अर्राहिब वकुल्लुहा मुअजिज़ातुन लिअंबियाइहिम वलिहाज़ा कानत फ़ी हाज़िहिल उम्मति अक्सर व अअज़म लिअज़म मुअजिज़ाति नबिय्यिहा व करामतिही अला अल्लाहि अज़्ज़ व जल कमा वक़अ लिअबी बक्र फ़ी अय्यामिर रिद्दह व कनिदाइ उमर लिसारियत व हुवा अलल मिंबर फ़अबलगहु व हुवा बिश्शाम व ककिताबतिही इला नील मिस्र फजरा वकख़ैल अला इब्न अल-हज़रमी इज़ ख़ाज़ बिहा अल-बहर फ़ी ग़ज़वति अर्रूम वकसलाति अबी मुस्लिम अल-ख़ौलानी फ़ी अन्नार अल्लती अवक़दहा लहु अल-अस्वद अल-अंसी वग़ैर ज़ालिका मिम्मा वक़अ लिकसीर मिनहुम फ़ी ज़मन अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बअदहु फ़ी अस्र अस्सहाबति वत्ताबिईन लहुम बिइहसान व मिन बअदिहिम इलल आन व इला यौमिल क़ियामह वकुल्लुहा फ़िल हक़ीक़ति मुअजिज़ातुन लिनबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्नहुम इन्नमा नालू ज़ालिका बिमुताबअतिही फ़इन इत्तफ़क़ शय'उन मिनल ख़वारिक़ लिग़ैरि मुत्तबि'in नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हिय फ़ितनतुन व शअवज़तुन ला करामह व लैस मन इत्तफ़क़त लहु मिन औलियाइर रहमान बल मिन औलियाइश शैतान वल इयाज़ु बिल्लाह। मन हुम औलियाउल्लाह। हुम कुल्लु मन आमन बिल्लाहि वत्तक़ाहु वत्तबअ रसूलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। थुम्मा बय्यनहुम फ़क़ाल अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। व क़ाल तआला अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात। व क़ाल तआला इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस-सलाता व यु'तूनज़-ज़काता व हुम राकि'ून। व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न आल अबी फुलान लैसू ली बिऔलिया इन्नमा औलियाई अल-मुत्तक़ून। व क़ाल अल-हसन रहमहुल्लाह इद्दअ क़ौमुन महब्बतल्लाह फम्तहनहुमुल्लाहु बिहाज़िहि अल-आयह क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह। व क़ाल अश-शाफ़िई रहमहुल्लाह इज़ा रअय्तुमुर रजुला यमशी अलल मा औ यतीरु फ़िल हवा फ़ला तुसद्दिक़ूहु व ला तग़तर्रू बिही हत्ता तअलमू मुताबअतहु लिर्रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सुआल मन हिय अत्ताइफ़तु अल्लती अनाहा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ौलिहि ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती अलल हक़्क़ि ज़ाहिरतन ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता यअतिय अम्रुल्लाहि तबारक व तआला। अल-जवाब हाज़िहि अत्ताइफ़तु हिय अल-फ़िरक़तु अन्नाजियतु मिन अल-थलाथ व सबईन फ़िरक़ह कमा इस्तस्नाहा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन तिल्कल फ़िरक़ बिक़ौलिहि कुल्लुहा फ़िन्नारि इल्ला वाहिदा व हिय अल-जमाअह। व फ़ी रिवायतिन क़ाल हुम मन कान अला मिस्लि मा अना अलैहि अल-यौम व अस्हाबी। नस्अलुल्लाह तआला अन यजअलना मिनहुम व अन ला युज़ीग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदाना व अन यहब लना मिन लदुन्हु रहमह इन्नहु हुवल वह्हाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول جامعه غفر الله تعالى له ولوالديه: فرغت من تسويده نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام 65 بعد 300 من هجرة، خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وفرغت من تبييضه نهار الأحد 14 من الشهر المذكور، جعل الله سعينا خالصا لوجهه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، المتوفى 1377. امام حکمی کی یہ کتاب اعلام السنت المنشورہ، یہ اس کا آج آخری حلقہ ہے۔ اس میں ہم لوگ آج حلقہ نمبر 81 پڑھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 221، 222 اور 223، کل 223 سوالات اس کے اندر ہیں۔ آج ہم لوگوں کو 3 سوالات پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے سوال ہے ما حکم کرامات الاولیاء، کہ اولیاء کی کرامات اس کا کیا حکم ہے۔ یہاں پر دیکھیے، کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامتیں یہ برحق ہیں، یہ ممکن ہے۔ اور کرامت کسے کہتے ہیں؟ ظہور الامر الخارق على ایدیہم الذی لا صنع لهم فیہ، ایسا کوئی کام انجام پائے جس میں ان کا کوئی عمل دخل نہ ہو، اور یہ کام یا یہ بات خارق للعادہ ہو، یعنی عادت سے ہٹ کر ہو۔ عموماً ایسے کوئی چیز ہوتی نہیں، لیکن ہو گئی، اور یہ کوئی تحدی یا چیلنج نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح ایک نبی کو جب چیلنج کیا جاتا ہے کہ تمہاری نبوت کے لیے کوئی ایک معجزہ دکھلاؤ، اس طرح یہ کوئی معجزہ نہیں ہے کہ اس پر ایمان لے آئیں، لوگ مان لیں اس کو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ قوم عذاب کا شکار ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ ساری چیزیں انبیاء کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جب انبیاء سے قوم طلب کرتی ہے کوئی معجزہ، پھر اس کو مانتی نہیں ہے اور پھر اپنی ہٹ دھرمی پہ ہوتی ہے تو عذاب کا شکار ہو جاتی ہے۔ قوم صالح نے اونٹنی طلب کی، اونٹنی آئی، چٹان سے اونٹنی نکلی، لیکن پھر جو ہے لوگوں نے سرکشی کی اور اللہ کے جو نبی تھے ان کی بات نہیں مانی، تو ایسی صورت میں اس قوم کو پوری طرح ہلاک کر دیا گیا۔ یہ چیز کرامت میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں ایک عادت سے ہٹ کر، ایک معمول سے ہٹ کر ایک کام کو انجام دلاتا ہے، اور وہ کام مکمل ہوتا ہے، اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے، جیسے اصحاب الکہف، یہ قصہ تو بالکل قرآن سے ثابت ہے۔ 300 سال سے زائد یہ لوگ ایک غار میں چھپے رہے۔ یہ عموماً ایسے ہوتا نہیں۔ 100 سال تو انسان، ایک ایسی صدی گزر جانے کے بعد ہی سارے لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن میں جو چیز ثابت ہے، یہ چیز واقع ہوئی تھی اور لوگوں نے اس کو دیکھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرامت ہے جو ان اولیاء اللہ یا اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں صادر ہوئی۔ اسی طرح جو چٹان، اتنی بڑی چٹان ہٹ جائے اپنے طور پہ، یہ ناممکن ہے۔ نہ انہوں نے ہاتھ لگایا بلکہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ اسی طرح جو راہب جریج الراہب تھے، ان کے اوپر تہمت لگی، انہوں نے وہ جو نومولود بچہ تھا اس کو کچوں کا لگا کر کہا، اے بچے تو بتا کہ تیرا باپ کون ہے، تو اس نے بتایا
کہ یہ میرا باپ ایک چرواہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ سارے کے سارے اصل میں ان کے انبیاء کے لیے معجزہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے مشائخ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں یہ اصل میں ان کے انبیاء کا معجزہ ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ جی مشائخ۔ معجزات ہر خاص و عام کو نہیں دیتے، بس انبیاء کے لیے خاص ہے معجزات۔ ٹھیک ہے، ہاں، ساتھ ہی ساتھ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی امتی کے ہاتھوں اس طرح ایک بات ہو جاتی ہے تو یہ اصل میں اس نبی کے لیے بھی ایک معجزہ ہے۔ وہ اس طرح کہ اس نبی کی امتی کو اتنا بڑا مقام دیا گیا، اس نبی کے امتی کے ہاتھوں یہ کرامت ہوئی، اس اعتبار سے دیکھیے بعد میں جو جملہ وہ کہہ رہے ہیں وہ یہی بات بتلا رہے ہیں، وَلِهَذَا كَانَتْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرَ وَأَعْظَمُ لِعِظَمِ مُعْجِزَاتِ نَبِيِّهَا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں یہ کرامتیں بہت ہوئیں، اور اس کی وجہ یہ بھی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بہت سارے معجزات ہوئے۔ شق القمر کا واقعہ ہوا، مختلف ایسے واقعات ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پہ چٹان کو پھوڑا، خوشخبری دی، اور جابر رضی اللہ عنہ نے جو دعوت کی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے آٹا گوندا، اس پہ پڑا۔ یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شامل ہیں کہ جو دو چار آدمیوں کا کھانا تھا وہ پورے لشکر کے لیے یا پورے خندق کھودنے والے صحابہ کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معجزات ہیں، اسی لیے اس امت کے افراد میں بھی ایسی کرامتیں واقع ہوئیں، اور بالخصوص جو صحابہ کرام کے دور میں واقع ہوئیں وہ بالکل سچے واقعات ہیں۔ دیکھیے جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے کرامتیں ہوئیں ایام ارتداد میں، یہ براہ راست ایک انسان ایسے پورے جو سارے کے سارے قبائل بیک وقت، آس پاس کے بہت سارے قبائل بیک وقت ارتداد کا شکار ہوئے، اللہ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا، اور یہ خود اپنے آپ میں ایک کرامت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر کو خطاب کیا جو شام میں تھا اور آپ مدینے میں تھے، آپ نے کہا کہ پہاڑ کی طرف تم لوگ پناہ لو یا ساریت الجبل، تو ان لوگوں تک یہ بات سنائی دی گئی۔ حالانکہ عموماً باتیں پہنچانے کا ذریعہ تو تیز رفتار گھوڑ سوار ہوا کرتے تھے، انہی کے ذریعے سے یہ باتیں پہنچائی جاتی تھی، لیکن ایسا بھی ہوا کہ حضرت عمر نے ندا لگائی، ادھر بات پہنچا دی گئی۔ اسی طرح یہ بات بھی معروف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک کچھ نیل میں پانی جب سوکھ جاتا تھا تو ایسے کسی انسان کی قربانی دینے کے لیے اس میں اس کو ڈال دیتے، ایسے باتیں مشہور تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھ بھیجا، جب گورنر نے ان کو یہ حال لکھا کہ ایسا یہاں کا معمول ہے، تو حضرت عمر نے کہا دیکھو میں ایک خط لکھ کے دیتا ہوں، اس کو لے جا کے دریا میں ڈال دو، نیل میں۔ آپ نے اس میں یہی لکھا تھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہہ رہی ہے تو بہہ، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہہ رہی تو پھر ہمیں تیرے پانی کی بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا، اس کو لے جا کے نیل میں ڈالا گیا، اور برابر وہ پانی اس میں ایسے ہی بہنے لگا جیسے پہلے بہا کرتا تھا۔
اسی طرح علا ابن حضرمی جو روم سے جب لڑے رومیوں سے تو اس وقت اپنے گھوڑے کے ذریعے گھوڑے کے ساتھ سمندر میں کود پڑے۔ ابو مسلم الخولانی جو اسود عنسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یمن میں، اس نے آپ کے لیے آگ جلائی، آپ نے اس میں نماز پڑھی، زندہ باہر لوٹے۔ لوگوں نے کہا دیکھو یہ آدمی ایسی کرامت اس کے ذریعے سے صادر ہوئی ہے، تمہارے نبوت کے دعوے کھوکھلے پڑ جائیں گے اگر یہ آدمی یہاں رہے گا۔ تو اس نے اسود عنسی نے ان کو وہاں سے بھیج دیا، جلا وطن کیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، مدینے میں ملاقات ہوئی۔ آپ نے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بھی آگ کو ٹھنڈا کیا جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کیا تھا۔ تو یہ سارے واقعات ہیں، یہ سارے کرامتیں ہیں صحابہ کی، اور فی نفس ہی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک تکریم، اس طرح کہ آپ کی امت کے افراد میں اس قدر کرامتیں صادر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت کچھ ہوئے، اس کے بعد صحابہ تابعین کے دور میں بھی ایسے ہوئیں کرامتیں، قیامت تک بھی جو بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے جو نیک بندے رہیں گے ان کے ذریعے سے یہ ممکن ہے۔ اور حقیقت میں یہ دیکھیے وَكُلُّهَا فِي الْحَقِيقَةِ مُعْجِزَاتٌ لِنَبِيِّنَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصل میں یہ ایک طرح کا معجزہ ہے کہ آپ کی امت کی اس میں تکریم ہے۔ اور یہ چیز ہوئی کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی ایسے کام کرے جو عام طور پر ہوتے نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول کا متبع بھی نہ ہو، جاہل ہو، مشرک ہو، نمازوں کا پابند نہ ہو، کرامت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو پھر کیا کہیں گے مشائخ؟ ایسی باتیں جو ان کے ہاتھوں ہوتی ہیں، صادر ہوتی ہیں، اس کو کیا نام دیں گے؟ یہاں تو واضح لکھا ہوا ہے شیخ، فتنۃ و شعوذہ۔ جی، یہ سب فتنے، یہ سب کیا کہتے ہیں، نظروں کا کھیل، کوئی کرامت نہیں۔ جتنے بھی لوگوں نے کرامت کا دعویٰ کیا اس میں سب سے بڑی چیز ان کی زندگی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی سمندر پر چل کر دکھائے تو تم اس کی تصدیق مت کرو یہاں تک کہ تم اس کے عمل کو دیکھ لو کہ یہ کون آدمی ہے، کیا وہ دین کا پابند ہے نہیں ہے۔ اگر وہ دین کا پابند ہے تو واقعی یہ کرامت ہے، اگر وہ دین کا پابند نہیں ہے تو پھر یہ صرف دھوکہ دے رہا ہے۔ اسی موضوع پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو رسالہ لکھا الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، تو جتنے لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں ان کے اور جو واقعی میں اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان کے درمیان کیا فرق کرنے والی چیزیں ہیں، یہ اس کے اندر واضح کیے گئے۔ اب مزید یہاں پر دیکھیے اولیاء اللہ کی جو صفات معلوم ہو جائیں گی تو پتہ چلے گا کہ کیا واقعی کرامت کس کے ذریعے صادر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 222 ہے من ہم اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون ہے؟ دیکھیے کل من آمن باللہ واتقاہ واتبع رسولہ، جو بھی اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، یہ لوگ اصل میں اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے ولی اصل میں وہ لوگ ہیں جو لوگ ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں صفت ہے کسی بھی اللہ کے ولی کی۔ پہلی بات مومن رہے، دوسری بات متقی رہے، یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے۔ انسان کافر ہے، کفر پر رہتے ہوئے کرامت کا دعویٰ کر رہا ہے، جھوٹا ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بے عمل ہے، بد عمل ہے، تو اس کے ہاتھوں کرامت نہیں ہوگی۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون کہ وہ لوگ متقی ہوتے ہیں. تو اولیاء اللہ کی یہ سب سے بڑی دو نشانیاں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ مومن ہوتے ہیں، دوسری یہ کہ وہ متقی ہوتے ہیں. تو جتنے لوگ بھی جھوٹے لوگ ہیں وہ ان کے اندر یہ صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی صفت نہیں ہوگی تو اللہ کے ولی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بھی بتلایا کہ خود اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا کہ انہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے. اور جو لوگ کافر ہیں یہ لوگ ان کا ولی شیطان ہے، طاغوت ہے، جو بھی اللہ کے علاوہ عبادت کیے جاتے ہیں وہ سب ان کے ولی ہیں، وہ ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہاں پر بتلایا گیا کہ اللہ کن کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے. اس کے بعد انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ تعالیٰ نے کہا اے مومنوں تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور رسول اور وہ مومن جو نماز اور زکوٰۃ کے پابند ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر دوسروں سے جا ملے گا تو یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو لشکر ہے یہی غالب آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کو دیگر حدیث میں واضح کرتے ہوئے کہا ان آل ابی فلان لیسوا لی باولیاء، کسی بھی خاندان کے فلاں جو لوگ ہیں وہ میرے دوست نہیں ہیں. انما اولیائی المتقون، میرے دوست یا میرے قریبی انسان وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بتلایا کہ میرے ولی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ولی، اللہ تعالیٰ کے ولی وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آیت سے آزمایا. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم لوگ اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اگر کسی کو تم پانی پر چلتے ہوئے دیکھو یا ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو تو تم اس کی بات کو سچ نہ سمجھو اور اس سے دھوکے میں نہ مبتلا ہو جاؤ یہاں تک کہ تم اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حال معلوم کر لو کہ کیا وہ واقعی اللہ کے رسول کا متبع ہے یا نہیں. تو یہ چیز یعنی اولیاء اللہ کی صفات. تو کیا ہے بالاختصار کیا صفت ہے مشائخ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی کیا صفت ہے؟ متقی. من آمن باللہ واتقاہ واتبع رسولہ. جی تو برابر یہ دو صفت یہ دو شرطیں ہمیشہ نوٹ کریں کہ وہ لوگ مومن رہیں اور متقی رہیں. آج کل جتنے لوگوں نے کرامتوں کے دعوے کیے ہیں یا کر رہے ہیں بس ایسے لوگ جو پہلی بات نماز کے پابند نہیں. جو آدمی نماز کا پابند نہیں ہے وہ تو اکثر صحابہ کا قول یہ ہے کہ وہ تو دائرہ اسلام ہی سے خارج ہے. تو ایسا انسان جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہو اس کے ہاتھوں تو کرامت نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو مومن ہونے کی شرط لگائی ہے، دوسرا یہ کہ متقی ہو. اس کے بعد جو سوال ہے آخری سوال ہے 223 اس کو دیکھ لیتے ہیں. الطائفہ التي عناها النبي صلی اللہ علیہ وسلم بأنها على الحق، کہ یہ کون سی جماعت ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ برحق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے اس کے تعلق سے انہوں نے سوال بنایا. دیکھیے کہ وہ کون سی جماعت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر رہے گا، غالب رہے گا، انہیں ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت تک بھی وہ لوگ غالب رہیں گے. جو لوگ صحیح دین کو مانیں گے اس کی طرف دعوت دیں گے اس کے بہت سارے لوگ خلاف میں کھڑے ہوں گے لیکن ان کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، وہ لوگ ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے.
देखिए जवाब में ये कहा गया कि ये कौन सा फ़िरका है, ये वो फ़िरका है जो 73 फ़िरक़ों में एक फ़िरका, जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि ये लोग जन्नत में जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 72 फ़िरक़े जन्नत में जाएंगे नहीं, सिर्फ एक फ़िरका होगा जो जन्नत में जाएगा। उस फ़िरक़े की सिफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतलाई, हम मन कान अला मिथली मा अना अलैहि अल-यौम व अस्हाबी, कि वो लोग बराबर उस पर कायम रहेंगे जिस पर मैं हूँ, मेरे सहाबा हैं। अब इस हदीस की सनद के ताल्लुक से मुख्तलिफ लोगों ने कलाम किया है। अब शेख अलबानी वगैरह ने इसके दीगर रिवायतों को जमा करके इसको सिलसिला सहीहा में जिक्र किया है, यानी मन काना अला मिथली मा अना अलैहि अल-यौम व अस्हाबी। तो ये चीज़ रिवायत के एतबार से भी शेख अलबानी ने इसको सही करार दिया, जबकि के बाद अहले इल्म ने इसको ज़ईफ़ करार दिया। यहाँ तक ये बात या आलाम सुन्नत अल-मंशूरा लिअतिक़ाद ताइफ़त अन-नाजिय्यत अल-मंसूरा जो किताब शुरू हुई थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और आमीन। इसके ज़रिए से लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। यहाँ पर मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह भी आखिर में दुआ कर रहे हैं, और उन्होंने कब ये किताब लिखी और कब इससे वो फ़ारिग़ हुए वो बतला रहे हैं कि 1365 हिजरी में शाबान के महीने में इस किताब को लिख कर वो फ़ारिग़ हुए। 10 साल बाद उनकी वफ़ात हुई, 1377 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। तो वफ़ात से 10 साल पहले ये लिखी हुई किताब है। आपका ताल्लुक़ तो ये साहिब किताब का ताल्लुक़ तो सऊदी ही से है। यहाँ हम लोग अक़ीदे की ये किताब आज मुकम्मल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें करीब 81 हलक़े में हम लोगों ने इस किताब को मुकम्मल किया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।